बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी कहने वाले ये हमेशा कहते रहे हैं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो बोओगे वो काटोगे। तो आज इमरान खान साहब अपनी ईमानदारी की फसल काट रहे हैं। हम कहते थे बंदा ईमानदार नहीं है, लेकिन लोग कहते थे कि बंदा सब कुछ हो सकता है लेकिन करप्ट नहीं हो सकता। अदालतों ने भी सादिक और अमीन करार दे दिया, लेकिन उनके करीबी साथी ने उनकी ईमानदारी का बुत इस तरह तोड़ा है कि वो बुत पाश पाश हो गया। और इमरान खान की शख्सियत का जो वाहिद बबल था, यानी जिस हिसार में उनकी शख्सियत पाई जाती थी, वो यही थी कि बंदा बड़ा ईमानदार है, करप्ट नहीं हो सकता और उसके ऊपर करप्शन का कोई एलिगेशन नहीं है। वो बबल भी आज टूट गया है कि इस बबल को तोड़ने में पहली ज़रब किसी और ने नहीं लगाई। यानी अगर ये इल्ज़ाम अपोजिशन या उनके मुखालफिन लगाते तो बात समझ में आती, लेकिन इस पहली ज़रब गवर्नर पंजाब मोहम्मद सरवर ने लगाई जब उन्होंने इंकशाफ किया था कि एसी और डीसी की तकर्री के लिए पंजाब में रिश्वत वसूल की जाती है। और दूसरी ज़रब उनके करीबी साथी अलीम खान ने लगाई, जिन्हें उनका ATM कहा जाता था। जहांगीर तरीन और अलीम खान दो ऐसी शख्सियात हैं जिनको इमरान खान के का करीबी साथी समझा जाता था और उनकी पोजीशन इमरान खान के नज़दीक या उनकी पार्टी में बहुत बड़े फाइनेंसर्स की थी। यानी जो बड़े बड़े जलसे, जिसमें लाहौर का सबसे बड़ा जलसा हुआ, तारीखी जलसा 2011 का, उस जलसे के इंतज़ामात और जलसे के अखराजात अलीम खान ने उठाए थे। इस बात का उन्होंने एतराफ़ किया। तो एक तरफ खान साहब की शख्सियत के वो जो सारे तारोपोद हैं वो बिखर कर सामने आ रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता जो इस बात का उन्हें खौफ था और वो वज़ारत उज़्मा नहीं छोड़ रहे और अभी तक विकेट पे लेटे हुए हैं और विकेटों को उन्होंने जफ्फा डाला हुआ है। उसकी बुनियादी वजह यही कि उन्हें पता है कि अगर मैं इक़्तिदार में ना रहा तो फिर मेरे वो पोल खुलेंगे जो कि जिनको वो सह नहीं पाएंगे, जिनकी ताब वो नहीं ला पाएंगे। लेकिन इसके बावजूद कि वो भी हुकूमत में निगरान वज़ीर आज़म के तौर पर काम कर रहे हैं, उनके करीबी साथी ने उनको सरेआम चैलेंज कर दिया है और उनके ऊपर करप्शन के बहुत बड़े बड़े चार्जेस फ्रेम कर दिए हैं। दूसरी बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट के हवाले से। आज सुप्रीम कोर्ट में उस केस की समाअत होनी है जिस केस पर पूरी कौम की नज़रें हैं, लेकिन पिछले 24 घंटे से 48 घंटों के दौरान यानी इस केस की 2 समाअतें हो चुकी हैं। उन 2 समाअतों में नतीजा कुछ नहीं निकला और जिस तेज़ी से सुप्रीम कोर्ट ने इस पर आज खुद नोटिस लिया था, अब उस पर सवाल उठ रहे हैं। और जो बेंच तश्कील दिया गया, यानी वो 5 रुकनी बेंच जो कि आर्टिकल 63A के हवाले से हुकूमत की जानिब से एक सदारती रेफरेंस की समाअत कर रहा है, मुमकिन सदारती रेफरेंस की, उसी बेंच को ये केस भी दे दिया गया है। यानी ये केस भी उसी तरह उस बेंच के पास चला गया जिस तरह उसके पास सदारती रेफरेंस का। तो सदारती रेफरेंस और अब ये आर्टिकल 5 को जवाज़ बनाकर स्पीकर ने जो तरीक़े अदम-ए-एतमाद को सबूताज़ किया उसको मिला दिया गया है। और इसमें जो सबसे अहम मसला ये कि क्या तरीक़े अदम-ए-एतमाद के होते हुए प्राइम मिनिस्टर असम्बली तोड़ सकता है या नहीं, ये बहुत बड़ा एक इख्तियार है जिसको चैलेंज किया गया। तो इस पर भी अब कहने वाले ये कहते हैं कि जो लोग भी समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस केस के ऊपर कोई बहुत बड़ा फैसला दे सकती है, उनको ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। अब ये बातें क्यों की जा रही हैं, इसमें 2-3 चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं। कहने वाले कहते हैं कि इसमें 2 पॉइंट बड़े इम्पॉर्टेंट हैं। एक ये कि अटार्नी जनरल ने तहरीक अदम-ए-एतमाद से 1 रोज़ पहले चीफ जस्टिस जनाब उमर अत्ताब बंदयाल से मुलाकात की थी। उसके अगले रोज़ ये वाक़या पेश आया, यानी तहरीक अदम-ए-एतमाद को स्पीकर ने यानी होने नहीं दिया और ये तवील मुलाकात थी। तो इस पर सवाल ये उठाया जा रहा है कि क्या ये अदलिया को इत्माद में लेकर कार्रवाई की गई और क्या इसी वजह से अदलिया ने फौरी नोटिस लिया। लग यूँ रहा था कि जिस तरह क्योंकि जैसे ही असम्बली तोड़ी गई, तहरीक अदम-ए-एतमाद रोकी गई, तो ये इतला आई कि अदलिया ने इस पर आज खुद नोटिस ले लिया है। तो आज खुद नोटिस लेने का मतलब ये होता है कि आप किसी काम को गलत समझ रहे हैं और अब आप उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उस दिन भी यानी यानी इसको इतवार के रोज़ से लेके और मंडे, ये 2 दिन गुजारने के बावजूद जिस तरह बेंच ने अपना यानी उनका जो रवैया या बेंच का जो मिजाज है, उससे नहीं लगता कि इस केस का जल्दी फ़ैसला आएगा। और अभी इस पे सवाल है, यानी आज खुद नोटिस लिया अदलिया ने खुद और सवाल पूछे जा रहे हैं अपोजिशन से बुला के।
تو یہ تو یعنی اس سے لگتا یوں ہے کہ یہ کیس پہلے سے تیاری تھی کہ اس کیس کو جیسے ہی معاملہ ہوگا تو عدلیہ اپنے پاس لے لے گی، تاکہ اپوزیشن اگر اسمبلی کے اندر فوری طور پہ کیبنٹ بنا دیتی ہے یا عدم اعتماد کی تحریک پیش کرتی ہے اور وہ تحریک کامیاب ہوتی ہے، اس کے بعد اپوزیشن اس کے اوپر کیبنٹ بنا کے اپنی حکومت بنانے کا اعلان کر دیتی ہے، تو سپریم کورٹ اس کو روک سکے۔ اپوزیشن وہ اپوزیشن میں زیادہ لوگ وہ ہیں جو ڈرائنگ روموں کی سیاست کرتے ہیں اور ان کو احتجاج کی سیاست یا اسٹریٹ کے اوپر یعنی کھلے میدان میں لڑنے کی عادت نہیں ہے، تو ان کے ساتھ پھر جو ہوا ہے وہ پھر ابھی تک اس ٹھنڈے کمرے کی جو یک بستہ ماحول تھا اور ذہنوں کے اندر جو یک بستگی چھائی ہوئی تھی وہ ان کے ذہن میں ابھی تک موجود ہے۔ تو آج سپریم کورٹ نے اس میں سماعت کرنی ہے، تو بہت زیادہ سپریم کورٹ سے لوگوں کو امید ہے بھی اور نہیں بھی، لیکن اس میں جو اہم پہلو یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے جو گزشتہ روز کی سماعت ہے اس میں صرف یہ کہا ہم اٹارنی جنرل کو بلا کے سننا چاہتے ہیں۔ اگر سپریم کورٹ اس کیس کو بہت سنجیدہ لے رہی ہوتی تو سپریم کورٹ سب سے پہلے اس ایلیگیشن کے اوپر بات کرتی، جس ایلیگیشن کی بنیاد پر ڈپٹی اسپیکر نے تحریک عدم اعتماد کو غیر آئینی یا غیر قانونی قرار دیا اور اسے دشمن قوتوں کی سازش قرار دیا۔ اس میں سب سے اہم پوائنٹ یہ تھا کہ سپریم کورٹ سب سے پہلے قومی سلامتی کمیٹی کے اعلامیے کو عدالت میں پیش ہونے کے لیے وہ منگاتی اور اس کے بعد میٹنگ کے منٹس مانگے جاتے، ان کی بنیاد پہ فیصلہ ہوتا۔ تو یہ دونوں کام نہیں ہوئے اور ابھی صرف گفتن نشستن اور برخاستن کے اوپر بات چل رہی ہے، جس کا مطلب یہ کہ یہ گاڑی جو ہے یہ عوامی ایکسپریس ہے اور یہ یعنی اس کو پہنچتے ٹائم لگے گا، اتنا آسان نہیں ہے۔ بہت سے آپٹمسٹک میرے جیسے لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ فوری فیصلہ دے دے گی، کو اچھا فیصلہ دے دے گی، تو اللہ کرے دے دے، لیکن جو باقی باتیں ہو رہی ہیں، جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے، جس کے اوپر جو یعنی ان ساری حالات و واقعات کا تجزیہ کرتے ہیں، ان کے نزدیک یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے کہ اس کو یہ فوری حل ہو جائے۔ تو لگتا ہی ہو کہ یہ بال اب چلی گئی سپریم کورٹ کے کورٹ میں اور یہ اسی طرح گئی ہے، اور یہ 5 رکنی بینچ، اس کے اوپر بھی سوال ہے کہ جس 5 رکنی بینچ میں وہ جج صاحبان کیوں شامل نہیں ہیں جو یا تو کریڈیبل سمجھے جاتے ہیں یا یہ سمجھے جاتے ہیں کہ وہ حکومتی یعنی جو کیونکہ حکومت تو ہر کام میرٹ پہ نہیں کرتی، تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ حکومت کو فیور بھی دیتے ہیں اور بہت سے ایسے ہیں جو حکومت کی کریٹکس یا یعنی وہ ناقد سمجھے جاتے ہیں۔ تو ججوں میں اس طرح کی سچویشن نہیں ہوتی، عدلیہ پر یہ امپریشن نہیں ہونا چاہیے، لیکن موسٹ سینئر جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، موسٹ کریڈیبل جج جسٹس منصور علی شاہ، ان کی تو کریڈیبلٹی اپنی جگہ مسلمہ ہے، لیکن جو بینچ میں موجود جسٹس ایجاد الحسن یا عمر عطا بندیال صاحب ہیں، یہ وہ جج ہیں جنہوں نے نواز شریف کے خلاف پاناما کیس میں یہ بینچ کا حصہ تھے، جسٹس گلزار صاحب اور جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس ایجاد الحسن، عمر عطا بندیال صاحب کا تو وہ بعد میں بینچ کا حصہ بنے، اور جسٹس گلزار، جسٹس کھوسا، آصف سعید کھوسا، یہ 2 محترم جج تھے جنہوں نے کہا تھا کہ یہ اتنا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے کہ اس میں کسی کو سننے کی ضرورت نہیں ہے، اور محض پاناما کیس کی خبروں پر ہی وہ اس کا فیصلہ دینے کے حق میں تھے۔ اس لیے حکومت نے نگران وزیر اعظم کے طور پر جسٹس گلزار کا نام دیا ہے، اور جسٹس گلزار اور جسٹس عمر عطا بندیال یعنی یہ ان کا ایک ٹیم ورک ہے اور پرانے ساتھی بھی ہیں اور ان کی بہت زیادہ قریبی دوستی اور انڈرسٹینڈنگ سمجھی جاتی ہے۔ جسٹس ایجاد الحسن بھی انہی لوگوں میں شامل ہے جو کہ پاناما بینچ کا حصہ تھے۔ تو یہ بینچ کی فارمیشن کے اوپر سوال ہے اور اس پہ اپوزیشن نے کوئی اعتراض نہیں کیا، تو لگتا ہے کہ اپوزیشن کی وہ اس ڈرامہ سے باہر نہیں آئی کہ جو ان کے ساتھ ہو گیا، اور ان کو جس اعتماد کے ساتھ اعتماد دلا کر یعنی گھیر گھار کے سپریم کورٹ میں ایک مرتبہ پھر لایا گیا، ایک بار پہلے سپریم کورٹ میں اپوزیشن کو گھیر گھار کر لایا گیا تھا اور وہاں سے نون لیگ نااہلی کا ٹیگ لگا کر نکلی تھی۔ اس وقت بھی اگر مسلم لیگ نون چاہتی، نواز شریف چاہتے تو امیونٹی لے کر بچ سکتے تھے، لیکن اس وقت بھی وہ بہت سے لوگوں کے کہنے سننے میں آ گئے اور وہ پہنچ گئے عدالت کے اندر۔ اب بھی جو ہے لگتا یہ کہ معاملہ عدالت کے اندر دانستہ طور پر لے جایا گیا ہے، اس میں کوئی کنفرم رپورٹ نہیں ہے، لیکن جو حالات و واقعات ہے اس کی بنیاد پر لوگ یہ زیوم کر رہے ہیں کہ یہ معاملہ لے جایا گیا ہے اور اس کو اب سپریم کورٹ میں لے جا کر ڈمپ کیا جا رہا ہے۔ ہوگا وہی جو خان صاحب چاہیں گے اور خان صاحب کو روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے،
اور ان کی جتنے غیر آئینی اقدام ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں نا کہ قدرت جو ہے وہ اپنے ہی رموز، اس کے اپنے ہی اسرار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اپنے ہی فیصلے ہوتے ہیں۔ خان صاحب اگر فیصلہ ریورس نہیں بھی ہوتا، یعنی یہ تحریک اتحاد والا، تو بھی خان صاحب اگلے 2 دن 4 دن 5 دن ہفتے بعد وزیر اعظم نہیں رہیں گے، وزیر اعظم ان کی جگہ کوئی اور ہوگا، چاہے وہ جسٹس گلزار ہو چاہے کوئی اور ہو، تو وہ تو وزیر اعظم نہیں رہیں گے، تو ان کی وزارت عظمیٰ تو چلی گئی، اور اب وہ اس بات کے انتظار میں ہے کہ اگلی یعنی جو نیکسٹ الیکشن میں وہ کامیاب ہوں گے۔ لیکن ان کو شاید اس بات کا احساس نہیں ہے کہ وقت جو ہے بڑی تیزی سے ان کے ہاتھ سے وہ جتنے اقدام کرتے جا رہے ہیں وہ ان کے خلاف بہت بڑی چارج شیٹ ہے، اور اس میں 2 باتیں کہی جا سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ یا تو خان صاحب کو گھیر کے سپریم کورٹ میں لایا گیا ہے کہ اس کو یہاں سے ان کو یعنی پکڑا جائے، یا پھر اپوزیشن کو گھیر کر کے لایا گیا سپریم کورٹ تک یہ معاملہ جانا جو ہے وہ بڑے لوگوں کے ذہن میں شکوک و شبہات پیدا کر رہا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس پر کیا فیصلہ دیتی ہے، اور اچھے کی امید رکھنی چاہیے۔ میں تو دعا کروں گا کہ یہ جتنی باتیں میں نے کی ہیں ان میں یہ ساری باتیں غلط ثابت ہو جائیں، اللہ کرے ہمارے خدشات غلط ثابت ہوں، لیکن ماضی کے تجربات یہ بتاتے ہیں کہ اس طرح کی جب ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے، تو آدمی تجربات سے سیکھتا ہے۔ تو ماضی میں بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ کس طرح کے لوگ اور کس طرح کے فیصلے آئے ہیں، وہ آن ریکارڈ ہیں، جسٹس آصف سعید کھوسہ ہوں، جسٹس ثاقب نثار ہوں، اور جسٹس گلزار ہوں۔ اب یہ ظاہر ہے یہ سپریم کورٹ کا حصہ نہیں، جسٹس عمر عطا بندیال ابھی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، تو ان کے بارے میں یہ گمان کرنا چاہیے کہ وہ یعنی ان لوگوں کی طرح نہیں ہوں گے جن لوگوں کے اوپر آج بھی انگلیاں اٹھ رہی ہیں، جو عدالتوں سے جانے کے بعد بھی جن کا نام لیوا کوئی نہیں ہے، کیونکہ ان کے فیصلوں نے انہیں اس طرح یعنی کیا ہے کہ کوئی ان کو اس طرح اچھے لفظوں میں یاد نہیں کرتا جیسے کرنا چاہیے۔ جس طرح چیف جسٹس کریڈیبل ہوتے ہیں، جج بہت زیادہ ریپیوٹڈ ہوتے ہیں، ان کے فیصلوں کے باعث ان کی ہمیشہ تعمر عزت رہتی ہے، وہ کنٹروورشل نہیں ہوتے۔ اب دوسرا جو خان صاحب کے اوپر ایک خان صاحب نے اٹیک کیا، یعنی خان و خواہ مارے تے، اور وہ کہتے ہیں مولا نو مولا مارے، مولا نو مولا نہ مارے تو مولا مردہ نہیں، تو خان و خان نہ مارے تو خان مردہ نہیں، تو خان کو پڑ گیا علیم خان۔ اب علیم خان بھیدی ہے، اور اس نے جو کہانیاں سنائی ہیں، اور آج امید ہے یعنی اس بات کی اطلاع ہے کہ وہ بھی آئیں گے طارق بشیر چیمہ، اور وہ بھی بہت سے راز افشا کرنے کے موڈ میں ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے لوگ جن کے اوپر غداری کے لیبل لگائے گئے ہیں، وہ اب خان صاحب کی جو ہے نا وہ عزت افزائی کر رہے ہیں۔ اب اس وجہ سے خاموش تھے کہ چلے پرانی پارٹی ہے، چھوڑ کے آئے، اختلافات ہیں ہوتے ہیں، عزت سے چلے گئے، لیکن جس طرح خان صاحب نے اپوزیشن میں جانے والے تمام لوگوں کو ایک عالمی سازش کا حصہ قرار دے دیا، اس سے لوگوں کی کافی دل آزاری ہوئی ہے۔ اور چونکہ اس کی کوئی نہ تحقیقات ہے، نہ اس کا کوئی ثبوت ہے، نہ اس کے اوپر کوئی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، مولانا فضل الرحمان نے اس بات کو چیلنج کر دیا، اور انہوں نے کہہ دیا کہ جناب ادارے اپنی پوزیشن واضح کریں۔ تو اپوزیشن نے پہلی بار ایک سٹانس جو بڑا کلیئر لیا، بلال بھٹو اور مولانا فضل الرحمان اور شہباز شریف تو خیر اس معاملے میں بہت زیادہ نہیں یعنی ایکٹیو نظر آتے، اس کی وجہ پتہ نہیں کیا ہے، اور اس موقع پر لوگ مریم نواز کی کمی بڑی محسوس کر رہے ہیں۔ مریم نواز مسلم لیگ نون کی وہ واحد رہنما ہے جو بولڈ اینڈ بلنٹ ہیں، لیکن وہ بھی زیادہ اس کے اوپر ریئیکٹ نہیں کر رہی، نواز شریف بھی زیادہ ریئیکٹ نہیں کر رہے، اور شہباز شریف بھی زیادہ ریئیکٹ نہیں کر رہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس سارے معاملے کا انجام کیا ہوتا ہے، یا انہیں پہلے سے اس بات کا اندازہ تھا کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے؟ چونکہ مولانا فضل الرحمان اور پیپلز پارٹی دونوں ایکسائٹیڈ تھے کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں، تو اب وہ شاید ان کو یہ بتانے کی کوشش کریں کہ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ یہ بیل منڈے نہیں چڑھے گی، یہ کام پایا تکمیل تک نہیں پہنچے گا۔ تو دیکھیں وہی ہوا، جن قوتوں کے بارے میں ہمیں گمان ہے کہ وہ نیوٹرل ہو چکی ہیں، وہ نیوٹرل نہیں ہیں، اور صرف پلان تبدیل ہوا ہے۔ فضل الرحمان نے کیا کہ وہ جو سفیر کا کیبل اور سیکورٹی کے دیگر معاملات ہیں، اس پر عسکری قیادت اپنی پوزیشن واضح کرے، اور پھر اب یعنی عدالت عظمیٰ بھی بلائے، یعنی سفیر کے کیبل کی تحقیقات کرنے کے لیے ڈی جی آئی ایس اے کو بلا کر بریفنگ لے،
کہ کیا حقیقت ہے کیا جھوٹ ہے. یعنی یہ وہی بات ہے جو میں نے شروع میں کی کہ عدالت کو جو کام کرنا چاہیے تھا، قومی سلامتی کمیٹی جس نے یہ اسٹامپ کیا کہ یہ کانسپریسی تھی، ان کو کیسے پوچھا جائے کہ ان کے پاس انہوں نے کیسے یقین کیا، یا جو اعلامیہ تھا اس کے اندر کانسپریسی نہیں لکھی اور عمران خان صاحب یہ کلیم کر رہے ہیں کہ یہ سازش ہو گئی ہے، تو پھر آپ نے کیسے یقین کیا؟ اور کیا اگر یہ سازش ہے تو اس کے اوپر پھر کارروائی کیوں نہیں ہو رہی؟ اس پر تو پھر سب لوگوں کو پکڑنا چاہیے. تو ایسا نہیں ہو رہا. تو یہ ایک طرف ہو رہا ہے. اس کے اوپر دیکھتے ہیں کہ آج عدالت کیا ڈی جی آئی سی کو بلاتی ہے، یا عدالت وہ میٹنگ کے منٹس منگاتی ہے، یا صرف اٹارنی جنرل کو سنتی ہے، یا پھر یہ ڈرامہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں قسط وار ڈرامہ یا قسط وار سیریل، یہ بھی کئی دن تک چلے گا. جو لگ رہا ہے کہ اس میں آہستہ آہستہ ہر روز کوئی نہ کوئی معاملہ ہوگا. جو بینچ آرٹیکل 63A کا آسان سا معاملہ نہیں نپٹا سکی اور تحریک عدم اعتماد کا پیش ہو گئی، دن آ گیا، وہ واپس ہو گئی، تب بھی کوئی فیصلہ نہیں آیا. تو پھر یہ جو ان کو کیا پرواہ کہ اس ملک میں اسمبلی ٹوٹ گئی ہے اور ملک جو ہے وہ شدید بحران کا شکار ہے. یہ ملک جس کے اوپر قرضوں کا بوجھ ہے اور جس کی معیشت ایک دن کے لیے بھی افورڈ نہیں کرتی کہ اس میں کوئی انریسٹ ہو، اور یہ مسلسل کئی دنوں سے انریسٹ میں ہے. لاسٹ اینڈ لیسٹ وہ جو کہانی ہے علیم خان صاحب نے جو داستان سنائی ہے، جس میں یہ کہا گیا جی کہ فرح جو کہ ان کی بیگم اہلیہ خاتون اول کی دوست ہیں، ان کے حوالے سے الزام لگایا گیا کہ جی انہوں نے وہ پنجاب میں ایک فرنٹ وومن کا کردار ادا کر رہی تھی. ویسے فرنٹ مین نہیں ہوتا لیکن چونکہ وومن ہے تو ان کا کردار یعنی وہ جو آگے بندہ پیسے پکڑنے والا ہوتا ہے، تو وہ تقرریوں تبادلوں ٹرانسفروں کے پیسے پکڑ رہی تھی. تو وہ جو ہمارے عثمان بزدار وہ اس لیے بٹھائے گئے تھے کہ وہ تو کوگومیاں ہیں، ان کو صرف اسی کام کے لیے رکھا گیا تھا کہ وہ ایمانداری سے حصہ آگے کرتے رہیں. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہوگا کہ عثمان بزدار نے اس معاملے میں کوئی ڈنڈی نہیں ماری ہوگی کہ جو کچھ بھی انہوں نے کمایا ہوگا، اگر کمایا تو بقول علیم خان صاحب کے کہ فرح خان نے بڑے پیسے لیے، تو فرح نے کسی کو تو یا فرح ڈائریکٹ ڈیلنگ کر رہی ہے یا فرح تھرو اس بزدار صاحب کے جا رہی تھی. تو یہ اب یعنی اس کے تانے بانے تو جاتے ہیں سیدھے بنی گالا. اب میں نہیں کہتا خاتون اول اس میں انوالو تھی، مجھے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اس میں انوالو نہیں ہوگی، لیکن کون انوالو ہے؟ اس لیے کہ یہ جو معاملہ ہے اس میں خود عمران خان صاحب کی شخصیت کے اوپر سوال آتا ہے. اس لیے کہ علیم خان صاحب نے یہ کھل کر بتایا کہ میں نے خان صاحب کو درجنوں بار بتایا کہ بزدار صاحب پنجاب میں کرپشن کر رہے ہیں اور فلاں فلاں معاملے میں کرپشن کر رہے ہیں. تو یہ خان صاحب کی کوالٹی ہے کہ انہوں نے اسی لیے ایسے لوگوں کو جو کہ بزدار کے ناقد تھے کھلا چھوڑ رکھا تھا کہ وہ بزدار کی رپورٹیں ان تک پہنچائیں، تاکہ جو مال وصول کیا جا رہا ہے اس میں کوئی گڑبڑ نہ ہو. اگر کوئی شخص یہ بتاتا رہے کہ فلاں سے فلاں پیسے لیے گئے، فلاں سے اتنے لیے گئے، فلاں سے اتنے لیے گئے، تو خان صاحب کے پاس کم از کم ٹھیک ٹھیک رپورٹ تو پہنچتی ہوگی نا کہ کتنا پیسہ لیتا ہے. اگر اس پیسے میں کوئی بے ایمانی کی گئی تو پوچھ لیں گے اوئے باقی پیسہ کتنے. تو یہ جو کہتے ہیں اس لیے سیانے کہتے تھے کسی زمانے میں کہ چور مچائے شور، جو سب سے زیادہ شور مچا رہا ہوتا ہے سب سے پہلے اسی پر شک کرنا چاہیے. اور خان صاحب نے جتنا شور کرپشن کے خلاف مچایا اسی دن سے یہ شک تھا کہ وہ خود بھی اس معاملے میں کہیں نہ کہیں انوالو ہو گئے. تو انہیں جو ڈر لگ رہا تھا جس میں وہ اب اداروں کے ساتھ نیکسس بنا کے کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ ڈر ان کو یہ ہے کہ جس دن بھی وہ اقتدار سے باہر ہوئے ان کے گرد بہت سخت گھیرا تنگ ہو جائے گا. اور دوسروں پر تو صرف الزام لگاتے تھے، خان صاحب کے تو باقاعدہ ثبوت و شواہد موجود ہوں گے. اور ان کو اسی بات سے ڈر لگ رہا ہے کہ اب علیم خان بھی موبائل دکھا رہا ہے کہ میرے پاس آپ کے میسیجز ہیں، تو ایک ایویڈنس تو ہے نا. نواز شریف کے خلاف تو کوئی ایویڈنس نکلا ہی نہیں تھا. نواز شریف کے خلاف تو آپ کے پاس ایک آپ نے وہ یعنی جس ملک کو ہم سے اتنی محبت تھی نواز شریف سے، انہوں نے اپنا وہ نکال کے اس کا ایک ڈاکومنٹ پکڑا دیا کہ جناب یہ یہاں پر اس کا اقامہ بنا ہوا ہے. اور ان کو پرابلم کیا تھا؟ ان کو گوادر سے ڈر لگ رہا تھا. یہ جو دبئی میں بڑی ایکسپو ہوئی ہے یو اے ای میں جس پہ اربوں ڈالر کمائے گئے ہیں، یہ اس کی بنیاد تھی کہ گوادر نہ کس طریقے سے ڈیولپ ہو جائے، ورنہ وہ جو ساری انویسٹمنٹ ہے وہ ساری آ جائے گی گوادر کی طرف. تو گوادر کو بیڑا گرک کر کے اور نواز شریف کو ہٹا کے یو اے ای اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا، پیسے کما رہا ہے. اب یہ میں نے اس میں بہت سی ویلاگ کیے ہوئے ہیں، بہت ہی اس میں کام کیا ہوا ہے کہ اصل میں یہ پرابلم کہاں تھی اور کہاں سے شروع ہوئی. نواز شریف کو ہٹانے کے پیچھے عالمی سازش ضرور تھی، خان صاحب کو ہٹانے کے پیچھے عالمی سازش کوئی نہیں ہے. لیکن خان صاحب نے سوچا کہ نواز شریف کو ہٹانے کے بعد بھی جو یعنی اقتدار سے نہیں نکالا جا سکا
کیونکہ اس کے پیچھے عالمی سازش ثابت ہو رہی تھی، اس لیے انہوں نے اپنے بچاؤ کے لیے ایک عالمی سازش کا منصوبہ تیار کیا اور اب اس کے پیچھے کھڑے ہیں، جو وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں بچا لیا جائے گا۔ اور وہ نگران وزیر اعظم صاحب اختیارات کا اس طرح بے درنگ استعمال کر رہے ہیں کہ وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے روز کہہ رہے ہیں احتجاج کے لیے نکلو، یہ کرو وہ کرو۔ ایک ایسا سربراہ مملکت جسے کیا کہا جائے، جو بیٹھ کے ٹی وی پہ وائلنس کی ترغیب دے رہا ہے، اس کے اوپر عدالتوں کی اور اداروں کی خاموشی اس نے بہت سی کہانیاں کھول کے رکھ دی ہیں۔ اب بھی اگر کوئی نہیں سمجھتا تو وہ کہتے ہیں کہ وہ پھر وہ بلی کی طرح آنکھیں، یہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہے کہ بلی مجھے نہیں کھائے گی، تو وہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے۔ تو جو لوگ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں، دا فولز پیراڈائز، وہ رہیں۔ انہیں اگر یہ خوش گمانی ہے کہ چیزیں بدل گئی ہیں، حالات بدل گئے ہیں، مائنڈ سیٹ بدل گیا ہے، تو اس کے بارے میں اب بہت سے شبہات دوبارہ سے سر اٹھا رہے ہیں، کیونکہ یہ معاملہ جتنا آسان سا معاملہ، یعنی کہ عام آدمی کو آپ پوچھیں گے وہ آپ کو بتائے گا کہ جناب وزیر اعظم اسمبلی توڑنے کا حق نہیں رکھتا تھا، وہ عدم اعتماد سے پہلے اسمبلی توڑ دیتے تو کوئی پرابلم نہیں تھی۔ عدم اعتماد آنے کے بعد اسمبلی توڑنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ پھر انہوں نے آئین کی وائلیشن کی ہے، اور یہ جو عالمی سازش وہ ثابت کہاں ہوئی ہے؟ وہ آپ کہتے ہیں قومی سلامتی کونسل کے اجلاس میں، کمیٹی کے اجلاس میں ثابت ہوئی ہے، تو پھر اس کی بنیاد پر آپ نے ان لوگوں کو کیوں نہیں پکڑا جو آپ کے نزدیک کنوکٹڈ ہیں، مجرم ہیں، وہ ثابت ہو چکے ہیں؟ پکڑے ان کو، وہ کوئی بھی ہو، اکراس دی بورڈ، قوم آپ کے ساتھ ہے، آپ پکڑے اگر وہ ہیں۔ لیکن اگر آپ نہیں پکڑ رہے اور اس کا مطلب سازش بھی نہیں ہوئی اور صرف یہ ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے، ایک ڈراماٹائز کیا جا رہا ہے اور دوبارہ ارطغرل کو ہمارے سر پہ مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ ابھی تو میں سمجھتا ہوں کہ چھوٹے صوبے خاموش ہیں۔ بلاول کی تقریر آپ سن لیں تو اس کو بھی اس بات کا صدمہ ہے، اور اس نے تو واشگاف الفاظ میں کہہ دیا کہ آپ بھٹو کے نواسے کو آپ نے غدار کہہ دیا، جو اس ملک میں، جس نے اس ملک کے لیے جان دے دی، جس نے ایٹمی طاقت بنایا اس ملک کو، اس کے لیے ایٹمی طاقت ہونے کا بندوبست کیا۔ اور پھر آپ کو یاد ہوگا پاکستان کھپے کا نعرہ کس نے لگایا تھا۔ دوسرا، اگر یہ تو نواز شریف اس لیے خاموش ہے کہ وہ اس موقع پر کوئی بات کر کے وہ نہیں چاہتے کہ کوئی ایسا تاثر جائے جس سے یہ لگے کہ وہ کوئی اور معاملہ دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ اس کو 5 سال پورے کرنے دو، اس کو نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اگر اس کو نکالیں گے تو یہ زیادہ گن ڈالے گا۔ اور اس نے کہا بھی تھا عمران خان نے میں خطرناک ہو جاؤں گا، تو وہ ابھی بیٹھے خطرناک ہو گیا ہے، یعنی ابھی نکلے نہیں ہیں وہ جناب خان صاحب۔ اور خان صاحب نکلنے کے سے پہلے یعنی وہ ان کو پتہ ہے کہ میں اگر اقتدار میں رہوں گا تو میں خطرناک ہوں، اور میں اقتدار سے باہر گیا تو پھر اسی طرح مجھے بھی باہر جانا پڑے گا، جس طرح وہ میڈم فرح بھاگ گئی ہیں دبئی، بقول میڈیا پہ رپورٹس ہو رہا ہے کہ ان کے میاں جو ہے وہ چلے گئے امریکہ، خود وہ چلی گئی دبئی، مال وال سمیٹ لیا۔ اب خان صاحب کے پاس اتنا تپڑ ہے نہیں، اتنا وہ ہے نہیں کہ وہ بلائے اور فرح کو میڈیا کے سامنے پیش کر رہے کہ جناب یہ فرح پوچھے اس سے اس نے کہاں کرپشن کی ہے، تو ایسا بالکل نہیں ہونے والا۔ تو یہ وہی ہے، یعنی اپنے ایک فرنٹ ایک بندے کے اوپر اعتماد کر کے۔ اب خان صاحب نے یہ نہیں کیا کہ وہ ہر بندے کے سامنے خود آتے، تو پھر بندوں نے کام کیا، بندے بھی نہیں، ایک بندی کے ذریعے کام کرایا گیا۔ عثمان بزدار جو ہے اس نے جی سر کرنا تھا۔ اب یہ جو لنکا ڈھا رہے ہیں یہ ان کے اپنے بندے ڈھا رہے ہیں، گورنر پنجاب محمد سرور، اب ان کے اوپر بھی ظاہر ہے وہ پول پٹیاں کھول رہے ہیں تو ان کی بھی لوگ پول پٹیاں کھول رہے ہیں، تو یہ سارے ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں۔ اب وہ پھٹنے شروع ہو گئے ہیں، تو کوئی ان پہ الزام لگائے گا، کوئی ان پہ الزام لگائے گا۔ اب علیم خان صاحب نے جو کہہ دیا، کل ان کے اوپر بھی شروع ہو جائیں گے، اور دیکھیے گا آپ ان کی جس طرح عزت افزائی ہوگی۔ ویسے بھی تو زیادہ چونچرا ہوئی نہیں کیونکہ اوپر سے ریئیکشن نہیں آیا، فواد چودھری نے ضرور اس پہ ریئیکشن دیا، لیکن ابھی تک حکومت سکتے میں ہے کہ یعنی اس کا کیا جواب دے اور کیا اس کے اوپر، تو کوئی نہ کوئی کل تک وہ بنا لیں گے، اور علیم خان جو ہے پھر وہ معتوب قرار پائیں گے، غدار، آئین شکن، اور وہ قرار پائیں گے۔ لیکن اس نے ٹھوک کے کہا کہ اگر میں غلط ثابت ہوں تو مجھ سے مناظرہ کر لیں، میں غلط ثابت ہوں میں خود کو گولی مار لوں گا۔ ٹھیک ہے، وہ ذرا سی ان کے اندر ایک فیلنگ ہے، وہ خود کو پاکستانی سمجھتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ میں نے ان کو کئی بار ایک دفعہ ان کو انڈائریکٹلی سنا بھی، میں وہاں موجود تھا، تو انہوں نے کہا بھی کہ میں جس قسم کے حالات پاکستان میں ہیں، یہاں پر اچھے بزنس مین کو یا جس کے پاس 4 پیسے ہیں اس کو وہ باہر چلا جاتا ہے،
لیکن میں پاکستان میں رہنا چاہتا ہوں کیونکہ ہمارا سب کچھ یہی ہے اور پاکستان کے لیے ہی جان دینا چاہتے ہیں. تو اس قسم کی باتیں کرنے والے لوگوں کے اندر ایک تھوڑا بہت مادہ ضرور ہوتا ہے. تو ممکن ہے وہ بھی تبدیلی کے فریب، وہ کہہ دو رہے ہم تبدیلی کے فریب میں آگے تھے، تو تبدیلی کے فریب کا شکار ہوئے اور اس کے سہار سے باہر آ چکے ہیں. تو یہ بڑی بڑی خبریں ہیں، اور اس میں آخری خبر وہ کہتے ہیں نا بھاگتے چور کی لنگوٹی، معید یوسف صاحب نے کے بارے میں خبریں زیر گردش ہیں کہ جناب قومی سلامتی کے جو مشیر ہیں معید یوسف صاحب، انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے. تو استعفیٰ انہوں نے کیا دینا بھائی؟ استعفیٰ تو وہ تو کابینہ ڈویژن نے وہ ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا. وہ جب اسمبلی ٹوٹ گئی، وزیر نہیں رہے، مشیر نہیں رہے، تو وہ کتوں استعفیٰ دیں گے؟ اب وہ اپنی عزت بچانے کے لیے یا خود کی اپنی ریپوٹیشن کو برقرار رکھنے کے لیے وہ ناک رکھانا سے کہہ دیں کہ نہیں میں استعفیٰ دے رہے ہیں. لیکن بہرحال وہ اس کا حصہ رہے ہیں، اور انہوں نے اناؤنس اس لیے کیا ہوگا کہ فردر وہ ہاں صاحب کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے ہوں گے، یا ہاں صاحب کی ٹیم کا حصہ نہیں رہنا چاہتے ہوں گے. ویسے بھی جڑا پنگا ہو گیا نا، اتنے معید یوسف جو ہے اس کو ڈیل نہیں کر سکتا. معید یوسف وہ ہیں جو امریکہ کو ڈیل کر رہے تھے، اور یعنی اس میں شاہ محمود قریشی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو وہ زیادہ امریکہ کے ساتھ ڈیلنگ میں انوالو نہیں تھے. زیادہ تر جو ڈیلنگ ہے خان صاحب نے امریکہ کے معید یوسف کے ذریعے کی، اور چونکہ معید یوسف امریکہ سٹیزن ہے، نوکری موجود ہے، شہباز گل دی بھی معید یوسف دی بھی، تے آرام میں جان گے. شکریہ خان صاحب، تسی بڑے مزے کرائے سانو، عیش کراتی، لو جی اسی ہوں چلے جائے. شہباز گل کو بھی امید ہے کہ خان کچھ نہ کچھ کرے گا، اور اگلی حکومت میں وہ وزیر اطلاعات ہوگا، یا پھر وہ کوئی گورنر شورنر لگ جائے گا، کچھ اور لگ جائے گا. اب ہمارے ایک دوست گورنر لگ گئے ہیں عمر چیمہ، وہ یعنی پی ٹی آئی کے جو ڈائی ہارڈ کارکن ہے نا ان میں سے ایک ہے، جس کو بڑی تاخیر سے ریوارڈ ملا ہے، اور یعنی وہ شریف آدمی ہے. عمر چیمہ کے بارے میں ہم جانتے ہیں وہ شریف ہے، اور ہر شریف آدمی خان صاحب کے نرگے میں پتہ نہیں کیوں آ جاتا ہے. خان صاحب باتیں ایسی لچھےدار کرتے ہیں، اور شریفوں کی کوئی رنگ ان کے پاس موجود ہے. شریف کو ایمانداری کا درس دیا جائے نا، اور شرافت کا درس دیا جائے تو وہ جلدی پگھل جاتا ہے. تو عمر چیمہ بھی بیچارے پگھلے ہوئے ہیں. اب عمر چیمہ کو بلا کے ان سے کوئی ایسا کام نہ خدا کے لیے کرا لیں جو کہ عمر چیمہ کی عزت جانی زندگی بھر کے لیے رسوائی بن جائے. 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات. عمر چیمہ بھی خیال کریں. ویسے عمر چیمہ سمجھدار آدمی ہے. عمر چیمہ وہ آدمی ہے جو خان صاحب کے اوپر کھلے بندوں تنقید کرنے کا حوصلہ اور جرت رکھتا تھا، اسی لیے وہ اقتدار کے جو سنہری دن تھے ان کا حصہ نہیں تھا. اب آخری دن جو کہ اقتدار کے وہ کہتے ہیں نا تاریخ دن ہیں، ان میں چونکہ پرانا ساتھی ہے، اس کو کوئی غیرت شاید دلائی ہوگی، وہ چرا کھڑا ہو گیا اور وہ گورنر پنجاب بن گئے. لیکن اس کو بھی یعنی خیال کرنا چاہیے. عمر چیمہ کو بہرحال مجھے خوشی ہوئی کہ وہ گورنر پنجاب کے عہدے پر بیٹھا ہے، اور وہ ایک ایماندار آدمی ہے. لیکن کہتے ہیں نا کہ جو تالاب ہوتا ہے اس میں پھر یا ایک امام میں سارے ننگے ہوتے ہیں، وہ پھر جس کا حصہ بن جائے. جس طرح کی خان صاحب ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، یعنی وہ خان صاحب تو اس پہ اترے ہوئے ہیں نا کہ قبضہ گروپ. اچھا کہتے تھے نا پہلے کہ جناب یہ قبضہ گروپ ہے، اس کو وہ کر لیں، قابو کر لیں، نہ اسمبلی میں بیٹھیں، دھاندلی ہوئی ہے تو اس کے اوپر وہ کریں. لیکن نہیں مانتے سن. سلیکٹڈ کیا ہے کہ 3 سال کی تھے. اب 3 سال میں ماشاءاللہ خان صاحب نے اتنے، یعنی پہلے نواز شریف کو ہٹانے کی جو بنیادی وجہ تھی نا یہاں پہ جو ایک کانسیپٹ تھا ہمارے ریٹائرڈ دوستوں میں اور باقی لوگوں میں، وہ یہ تھا کہ یہ بڑا یعنی انہوں نے ملک پہ قبضہ کر لیا، ان کا قبضہ چھڑائیں. یہ تو ملک پہ قابض ہو گئے ہیں، ہر چیز پہ قابض ہو گئے ہیں. ہر پرچیاں حمزہ شہباز کی چلتی ہیں، اور گاڑیاں ان کی دیکھیں، ان کے گھر دیکھیں، ان کے ٹھاٹ دیکھیں، اے منصوبہ او منصوبہ، ادھروں پیسہ ادھروں پیسہ، سویرے بریفنگ شام بریفنگ. تو ان کا تو قبضہ ہو گیا ہے. تو ان کا قبضہ چھڑانے کے لیے پھر آپ کو پتہ ہے ٹیلی ویژن اسکرینوں کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے ہمارے دوست ریٹائرڈ وہ آ کے بیٹھ گئے، اور انہوں نے پھر جو ان کو جگہ بھی دی گئی میڈیا کے اوپر. میڈیا والوں نے بھی اس وقت یعنی دبا کے رکھا کام، اور نواز شریف کی کہ اس کو ہٹاؤ نکالو، اور پھر خان صاحب کو لے آئے. اب وہ سلیکٹڈ ٹولہ اپنے پنجے سسٹم میں گاڑ چکا ہے، یہ سمجھ لیں. اب وہ جو نواز شریف پہ الزام تھا نا کہ عدالتیں بھی اس کی، اور جج بھی اس کے، اور وکیل بھی اس کے، اور ادارے بھی اس کے، اور فلانا بھی اس کے، اب یہ ٹرانسفر آف پاور ہو چکی ہے، وہ خان صاحب کے ہے. اب وہ خان صاحب جو ہے نا وہ اس وقت یعنی
مدارالمہام بنے ہوئے ہیں، اور ظاہر ہے انہوں نے 3-4 سال سسٹم میں گزار لیے ہیں، تو اب وہ جو غیر جانبداری والا جو قصہ ہے نا وہ تمام ہو چکا ہے. یہ ایسے ڈنگ ٹپا ہوا ہے، یہ جس طرح نواز شریف کو گھیرا گیا تھا نا، اس طرح اپوزیشن کو بھی گھیرا گیا ہے. میرا ابھی تک گمان، یہ پتہ نہیں میں نے کیوں نہیں یقین آ رہا کہ اپوزیشن نل ہاتھ ہو گیا. مجھے بہت سے لوگ کہتے ہیں اگر نہیں یہ عمران خان کو گھیرا گیا ہے اور عمران خان کو عدالت میں لایا گیا. اب دیکھیں یہ تو عدالتوں کے فیصلے بتائیں گے کہ کس کو گھیرا گیا کس کو نہیں گھیرا گیا، لیکن مارے تو اسی گئے نا غریب عوام، وہ تو اتنے ہی رول گئے نے. ڈالر 150 سیدھا ہو گیا ہے، اور خان صاحب نے جو قرضہ لیتا ہے 4 سال جو 42 ارب ڈالر ہے، اور جس پر آج وہ آئے تھے ان کے فائنینسر، انہوں نے کہا 27 ارب ڈالر کا ہم نے قرضہ واپس کر دیا. 25 ارب ڈالر تو تب تھا جب نواز شریف کی حکومت گئی، تو آپ نے 27 کون سا واپس کر دیا بھائی؟ پتہ نہیں کیا اعداد و شمار جھوٹ کی کندھے گنگا بھائی جا رہی ہے، اور اس وقت اسی جھوٹ کی بنیاد پر حکومت بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیٹس ہوپ فار دی گڈ، اور وہ گڈ یہ ہے کہ اللہ کرے ہمارے جو خدشات ہیں وہ درست ثابت نہ ہوں، اور جو فیصلے ہوں وہ پاکستان کے حق میں ہوں، اور پاکستان اس بحران سے نکلے، اس وہ جو کہتے ہیں نا ٹرمائل سے ہم نکلیں اور بہتری کی جانب جائیں. اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا بہت بہت خیال رکھیں.